अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों की। 3 महीने की छुट्टियां बच्चे किस तरह से गुजारेंगे, वालिदैन ने क्या प्लान बनाया है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में समर वेकेशन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है उसका मुद्दा क्या है, कहाँ जो है समर वेकेशन होना है और कहाँ समर वेकेशन का इंतज़ाम नहीं किया गया। प्राइवेट सेक्टर फ़ीसें वसूल नहीं कर सकता। बच्चों के 90 दिन यानी गर्मियों की छुट्टियों के ये 3 महीने कमोबेश जो हैं ये किस तरह से गुजरेंगे और किस तरह से गुजारे जाने बेहतर हैं। जदीद तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किस तरह से हो सकते हैं बच्चे, और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी बात करेंगे कि महकमा एजुकेशन की जानिब से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, बच्चों की इन 3 महीने की छुट्टियों को किस तरह से तरतीब दिया गया है, किस तरह से मशवरा दिया जाता है वालिदैन को कि इन 3 महीने की छुट्टियों को यूटिलाइज़ किया जाए ताकि बच्चे ना सिर्फ इन छुट्टियों को एंजॉय करें बल्कि कुछ ऐसा फ़न भी सीखें, कुछ ऐसा हुनर भी सीखें जो मुस्तकबिल में उनके काम आए। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर समेत तमाम एस्पेक्ट पर बात की जा सके ताकि ये पता चले कि बच्चों के लिए छुट्टियाँ कितनी मुफीद हैं और इनको मज़ीद मुफीद कैसे बनाया जा सकता है। आइए प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम में आगे हम बात करेंगे ऐसे तमाम एस्पेक्ट्स पे जो कि बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें समर कैंप की बात हो रही है, जिसमें बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर के समर कैंप की, और ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियां यानी 3 माह की छुट्टियां, इनको यूटिलाइज़ करना किस तरह से मुनासिब हो सकता है ताकि ना सिर्फ बच्चे एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़े रहें बल्कि इसके साथ साथ माशरे का अहम फ़र्द भी बने। लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे हम बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस आल पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। लोधी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से हर साल यही डिबेट होती है कि 3 माह की छुट्टियां हैं, बच्चा घर में अगर 3 माह मुसलसल रहेगा तो एजुकेशन से दूर होगा, कुछ होमवर्क स्कूल की जानिब से मिलता है, कुछ अहल खाना की ज़िम्मेदारियां होती हैं। किस तरह से देखते हैं कि ये छुट्टियां जो 3 माह की हैं, एक लंबा पीरियड है, किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जाए ताकि ये दिन जो है वो बच्चों की छुट्टियों के भी हो सके और साथ ही साथ उनके मुफीद शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो समर वेकेशंस होती हैं ये बेसिकली तो हमारा जो पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे पंजाब का वेदर है उसको मद्देनज़र रख के की जाती हैं, और इनका इस्तेमाल वो भी यकीनन इसी मौसम के मुताबिक ही होता है। स्कूलों में समर कैंप का नाम दिया गया है। मेरे ख़्याल में समर कैंप जो है वो सिलेबस को मुकम्मल करने का नाम नहीं, कि जो आपका सिलेबस रह गया है, जो आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें कमी रह गई है तो वो उसको समर कैंप लगा के उस सिलेबस को कवर कर लिया जाए, इसका ये मकसद नहीं, हरगिज़ नहीं। ये इसलिए होता है कि चूँकि हमारे यहाँ जो स्टडी का टाइम है स्कूल्स को वो बड़ा कम मिलता है। जैसे 365 दिन का साल है और जो लास्ट ईयर था उसमें 120 दिन मिले बच्चों को पढ़ने के लिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि समर कैंप लगा दिया जाए ताकि इनका सिलेबस कवर हो जाए। वो अपनी जगह पे, लेकिन इन छुट्टियों का एक ख़ास मकसद है, इनका पर्पज़ है। इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। सिलेबस स्कूल में कवर होता है, यकीनन तालीम और तरबियत जो है वो इदारे का फ़र्ज़ है, स्कूल का फ़र्ज़ है, लेकिन इन छुट्टियों में बच्चों पे चूँकि स्टडी का बर्डन कम होता है, उनको सिर्फ एक होमवर्क मिलता है वो करने के लिए, तो होमवर्क के लिए अगर इन 3 महीनों में वो अपना एक शेड्यूल तरतीब देते हैं तो वो 1 घंटा बैठ के अगर वो काम करें, बैठ के ये छुट्टियों का जो काम है तो वो अपना 1 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। बाकी तमाम टाइम जो है उनके पास फ्री है। वो जो टाइम है उसका इस्तेमाल करना है, और वो कहाँ पे करना है? वो करना है वो चीज़ें जो हमें इदारे से नहीं मिलती या कम वक्त होने की वजह से इदारा नहीं दे सकता। तो वो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के लिए उस तरह का एक माहौल क्रिएट करें, उनको इस तरह की चीज़ें दें जिनसे उन बच्चों की ये समर वेकेशन जो है इनका अच्छा इस्तेमाल हो सके। उसमें क्या है, बच्चे के लिए फ़िज़िकली फ़िटनेस है बड़ी ज़रूरी, उसके बाद बच्चे की एक रूहानी तरबियत है,
اس کے علاوہ جو باقی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو ادارہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دے سکتا وہ بچوں کو دی جائیں. اب فزیکلی فٹنس، جسمانی فٹنس کے لیے بچوں کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے. ان دنوں میں بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ صبح 8:30 بجے یا 8 بجے اینڈ ٹائم پہ اسکول نہیں جانا، تو وہ صبح اٹھ کے مارننگ واک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کلب، کوئی جم جوائن کیا جا سکتا ہے ان بچوں کے لیے، تاکہ یہ بچے مینٹلی اور جسمانی طور پہ فٹ ہو سکیں. لیکن لودھی صاحب ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں ضرور آئے گا کہ ہم بطور معاشرہ جس چیز کے اندر فعال کر رہے ہیں، جن سوچوں کے اندر فعال کر رہے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آج بچے کی چھٹی ہے اور بچے کو بروقت اسکول نہیں جانا تو والدین جو ہیں وہ اپنی نیند پوری کر پائیں گے، وہ سوئے رہیں گے، وہ پھر صبح اٹھنا جو ہے وہ اس دن کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. چھٹیوں کے اندر بھی بہت سارے معاملات جو ہیں ایسے ہو سکتے ہیں، تو ایسے والدین کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، صبح جو اٹھنا ہے یہ کامیابی کی نشانی ہے. یہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں جو نماز فجر ہے وہ اسی لیے ہے کہ صبح ارلی اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، فریش ہوں اور اس کے بعد اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہو جائیں. دوپہر کو آپ کو آرام کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، تو اس میں قیلولہ کریں، آرام کریں. جو قومیں صبح لیٹ اٹھتی ہیں یہ یاد رکھیے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں، جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوگا. بچوں کے لیے جس طرح سے آپ نے مفید مشورے دیے کہ بچوں کو یوٹیلائزیشن آف سمر ویکیشن جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کرنی چاہیے، جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سمر کیمپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، اسی طرح میں نے اکثر بچوں کے والدین کو یہ کہتا بھی سنا ہے کہ جس طرح نئے کورسز ہیں، جدت آ رہی ہے معاشرے میں، تعلیم میں نئے کورسز کے لیے انہیں اسی اسکول میں جہاں بچے سے پہلے پڑھ رہے ہیں سہولت نہیں ملتی. اس لیے انہیں اگر بچوں کو کسی کو AI کا کورس کروانا ہے، کمپیوٹر کے شارٹ کورسز کروانے ہیں، تو ان کو دوسرے ادارے جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور پھر ان میں ایڈمیشن کروانا پڑتا ہے. ایسی پاسبلٹی بھی ہے کہ جن اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں وہیں پہ گرمیوں کی چھٹیوں کے ان 3 مہینوں کے اندر کوئی شارٹ کورسز شروع کروا دیے جائیں، تاکہ اگر وہ کتابی تعلیم نہ صحیح لیکن IT کی تعلیم ہو، کمپیوٹر کی تعلیم ہو، ہنر ہو، اس حوالے سے بھی کچھ بہتر ہو سکے. جی یہ ہو سکتا ہے، لیکن سب اداروں میں نہیں ہو سکتا. یہ فیسلٹی جو ہے وہ تمام تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتی. مخصوص جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ ہوتی ہے اور وہ دے بھی رہے ہیں. لیکن چونکہ ان پہ اخراجات آتے ہیں تو سمر کیمپ کے لیے فیس مانے ہے کہ آپ فیس نہیں لے سکتے. تو اس لیے جو تعلیمی ادارہ اپنے سورسز میں رہتے ہوئے پرووائڈ کر سکتا ہے بچے کو وہ کرتا ہے ان دنوں میں. باقی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں. دیکھیں، دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو جدید ایجوکیشن، جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. وہ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہے کہ اپنے بچوں کو دور جدید کے عین تقاضوں کے مطابق تعلیم دلواؤ. تو یہ بالکل صادق آتا ہے اور ہمیشہ صادق آتا رہے گا. آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ IT کی تعلیم، یہ ٹیکنالوجی، یہ AI یہ اگر نہیں دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ چھٹیوں کا ٹائم ایک بہترین آپ کے پاس موقع ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں دیکھیں ہر گلی، ہر محلہ میں اسکول ہے، ہر ایک کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پہ ضرور ان تعلیمی اداروں میں ان چھٹیوں میں بھیجیں جہاں پہ یہ بچے IT کی، AI کی یہ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے اب. اور پھر آپ تو اپنے گھروں میں ان چھٹیوں کو بچوں کے لیے بہترین استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جیسے AI کی یا IT کی یہ ایجوکیشن ضروری ہے، اسی طرح سے بچوں کی روحانی، بچوں کی جسمانی یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. گھر میں آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. آپ بچوں کے لیے آپ کے پاس اگر کہیں جم یا کلب وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بچے کو ایک سائیکل دے کے دے سکتے ہیں. بہت اچھی ایکسرسائز ہے یہ بچوں کے لیے. بچہ اپنے گلی میں، اپنے محلے میں سائیکلنگ کر کے اپنے جسمانی
جسم کو فٹ رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے کسی دور میں ہم قلمی دوستی کیا کرتے تھے. جب ہاتھ سے لکھنے کا دور تھا تو خط لکھ کے کسی ایڈریس پہ وہ قلمی دوستی ہوتی تھی. تو وہ دور اب چونکہ گزر گیا. اب آپ بچوں کو اپنے اسی اے آئی کے ذریعے ہی, آئی ٹی کے ذریعے ہی اس طرح کے دوستوں سے بچوں کو کروا سکتے ہیں جن سے فائدہ ہو سکے. یعنی گرمیوں کی چھٹیاں, 3 ماہ کی چھٹیاں ایک بہترین مصرف ہو سکتی ہیں بچوں کی روحانی تربیت کا بھی, جسمانی تربیت کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام علوم اور ایسے تمام فنون سیکھے جا سکتے ہیں جو کہ اسکول ایجوکیشن کے جو ہے سسٹم میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا نصاب کو مکمل کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ پیچھے رکھا جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر سے بات کی, گورنمنٹ سیکٹر سے بھی اسی طرح سے ہم بات کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ بچوں کی 3 مہینوں کی ان چھٹیوں کو جو ہے کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پہ فٹ رہیں, نئے علوم بھی سیکھیں, نصاب سے ہٹ کر, ایسا علم جو نصاب سے ہٹ کر ہے جس میں جو ہے بچہ اپنی جسمانی فٹنس کے حوالے سے جان سکتا ہے, بچہ کچن گارڈننگ کے حوالے سے جان سکتا ہے, بچہ روحانی علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, بچہ دینی کام کی طرف جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. والدین کا کیا کردار ہے, پرائیویٹ سیکٹر کیا کردار ادا کر رہا ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے کس طرح سے ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیتا ہے. پروگرام میں ابھی وقت ہے ایک بریک کا, اگلی بریک میں پھر بات کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی پروگرام میں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں 3 ماہ کی چھٹیاں یعنی گرمیوں کی چھٹیاں ان کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فیملیز کی ذمہ داری کیا ہے, والدین کی ذمہ داری کیا ہے, اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے سمر کیمپ کے حوالے سے کس طرح سے انتظامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری محمد وسیم ساجد صاحب کے ساتھ. ان سے بھی بات کریں گے. وسیم صاحب, سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے فیصل آباد میں پہلی بار پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ سمر ویکیشن کا جو ہوم ورک تھا اس کی نمبرنگ ہو یا اس کی پرسنٹیج ہو, اس کو ڈیوائڈ کیا گیا مختلف حصوں کے اندر. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی بہت شکریہ. ایک ٹریڈیشنل وے کے ساتھ جس طرح پرانا چلتا آ رہا ہے ہوم ورک دینا, تو ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی. ہم نے ایک انوویٹو جو ہے ہوم ورک اس دفعہ اسکولس کو دیا تاکہ وہ پیرنٹس کو اور بچوں تک پہنچائیں. اس میں نہ صرف جو ہمارا روایتی طریقہ کار ہے کہ اتنا لکھنا ہے اور اتنا یاد کرنا ہے, وہ بھی ہے کیونکہ اکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو ہونی چاہیے, نالج بیس بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم نے وہ جو نالج یا کنٹینٹ کا پرسنٹیج ہے یا پورشن ہے اس کو ہم نے پورے کے بجائے ہم اس کو 50% ویٹیج دی ہے. اور جو نیکسٹ 50% ہے وہ ہم نے بچوں کو 3 اور مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کی ہے, جس میں نمبر ہے مورل ایکٹیویٹیز یا مورل ویلیوز جو ہیں ان پہ, کہ بچہ جو ہے گھر میں جو چھٹیاں گزارے, بچوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی 20% جو ویٹیج ہے مارکس کی, وہ آپ کی مورل ویلیوز کو جج کیا جائے گا. اور اس کی جج کون کرے گا, ان کے پیرنٹس, جو تاکہ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ پیرنٹس اس سسٹم پہ انوالو ہوں گے, اور سیکنڈلی چلو کم از کم یہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بچوں سے یا والدین سے یا بہن بھائیوں سے یا ایون ہمارے محلے دار ہیں ان سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہی سیکھنی ہے اور وہاں اچھا کام ہی کرنا ہے, تاکہ جب ان سے پی ٹی ایم ہو ان سے والدین سے پوچھا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارے ویٹیج نمبر بھی ملنے ہیں. اور اس کا مقصد نمبر دینا نہیں ہے, مقصد بچوں کو اس طرح راغب کرنا ہے کہ گھر میں وہ مورل ویلیوز بھی سیکھیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ 20% پریکٹیکل سکلز, کہ بچہ چھٹیاں تو گزارے, بالکل گزارے, لیکن وہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کام جس کا اسے شوق ہے. کئی بچے گھر میں کوئی پروجیکٹ بنانے کا اس کو شوق ہوتا ہے, کئی بچے چھٹیوں میں ایون کام بھی کرتے ہیں. اگر وہ کوئی نہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایون بچیاں ہوتی ہیں گھر میں, ان کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ سلائی سیکھ سکتی ہیں, ٹانکے لگانا سیکھ سکتی ہیں, کھانا پکانا سیکھ سکتی ہیں, کوئی نہ کوئی اسکل ہونا چاہیے. دیکھیں آج کل جو دور ہے وہ اسکل کا دور ہے, آنے والا دور اسکل کا دور ہے. تو انتہائی ضروری تھا کہ ہم بچوں کو اس طرف راغب کرتے, اور یہی ہم پائلٹنگ کی ہے ہم نے اسکولز میں, اور آئی ہوپ سو کہ اس کے اچھے رزلٹس بھی ملیں گے. اور لاسٹ جو 10% تھا وہ آپ کو پتہ ہے ہر بچے کے پاس, ہر والد کے پاس اینڈرائڈ سیٹ تقریباً ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں وہ یوز تو کریں لیکن اس کا پازیٹیو استعمال کرنا بھی سیکھیں, کہ وہ اے آئی ہے انیبلڈ ہے میٹا میں, ہر چیز میں اس کو سیکھیں, اپنے کوشچن اسکول کے کوشچن بنانے میں, اس کو سالو کرنے میں, تاکہ اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو.
لائک آپ سمجھتے ہیں کہ اسکرین یوزج جو ہے، جس سے پہلے اکثر کہا جاتا ہے کہ بچوں کا اسکرین یوزج ٹائم جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اسکرین یوز کر بھی رہے ہیں تو ایک پازیٹیو وے میں کریں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف ٹائم، ایٹ دا اینڈ آف سمر ویکیشن انہوں نے اسکرین ٹائم سے کچھ حاصل کیا ہو، بنسبت اس کے کہ وہ اپنی آئی لیول کو یا اپنے ذہنی لیول کو جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں انوالو کر کے خراب کریں۔ جی ایسا ہی ہے، بچوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم اس کو جو 10% ہے، ہم نے ان کو ایز اے ماڈل کے طور پر انہیں ایک مارکس دیے کہ آپ نے گھر میں ایکسرسائز ہے فار میتھ کی ہے، تو اس کو اے آئی پہ اسکین کریں پیج کو، اس کو چیک کریں، اس کو پرومپٹ دیں، اسے کہیں کہ اس کو سالو کرتے، چاہے وہ غلط ہے، ان کو اس طرف لگانا مقصد ہے تاکہ ان کو پازیٹیو یوٹیلائزیشن ہو۔ اور جو دوسرا ہم نے کیا ہوا ہے پریکٹیکل کا، ان کا مقصد یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل اسکل سیکھیں تاکہ وہ والا بھی جو ان کا موبائل کا یوزج ہے تھوڑا سا وہ بھی کم ہوئے ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سر جس طرح سے آپ نے بات کی نمبرنگ کے حوالے سے ہو یا بچوں کی تعلیم تربیت، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بچہ جس نے ہوم ورک بہت اچھا کیا ہے، جس کو تعلیم سے محبت جو ہے وہ مختلف بچوں سے، مختلف کلاس والوں سے زیادہ ہے یا وہ لائق تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی اختتام پر جو ہے اس کو بھی اتنے ہی نمبر ملیں گے، اور وہ بچہ جو تعلیم میں تھوڑا کمزور ہے یا اس کے مختلف سبجیکٹ کے اندر مزید پالش کیے جانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اتنے ہی نمبر ملیں گے، چونکہ ہر والدین جو ہے وہ بچوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو ایٹ دا اینڈ آف ٹائم پی ٹی ایم میں آ کے بتائے گی کہ میرے بچے نے یہ کام نہیں سیکھا۔ ہر والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو 20%، 50% مارکس جو ہیں وہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے؟ آبویس ہے کہ یہ 50% ہمارا ہائی کنٹینٹ کا، نالج کا ہے، والد اس کو 20% نمبر دے دیں، اسکل اس کوئی نہ کوئی سیکھ کے آ گیا، لیکن وہ بھی پازیٹیو چیز ہے، اس نے اسکل تو سیکھا ہوگا، وہ 20 نمبر دے بھی دیں، لیکن کنٹینٹ والا جو پورشن ابھی بھی ہے نا، جو اچھا بچہ محنت کرے گا، اس کا کنٹینٹ، اس نے کام اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کیا ہوگا، لکھا ہوگا بڑے پیار سے، اچھے انداز سے، پریزنٹیشن اس کی اچھی ہوگی، اس نے یاد بھی کیا ہوگا، تو نالج کی 50% مارکس ہیں، 50% بھی اچھی خاصی ویٹیج ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اچھے بچے ہیں ان کے لیے بھی چانس ہے۔ اور دیکھیں اور بات ہے، ہم نے سب بچوں کو ایک اسٹریم لائن برابر لے کے آنا، جو بچے نالائق ہیں 5 کے لیے برابر نہیں ہوتی، ہر بچہ لائق نہیں ہو سکتا، لیکن ہر بچہ اسکلفل تو کوشش، کوئی نہ کوئی اسکل تو سیکھ سکتا ہے، مورلی تو اچھا ہو سکتا ہے نا، اے آئی کا یوز کرنا تو سیکھ سکتا ہے نا، ان کو بھی لے کے آئیں کہ انہیں محسوس ہے کہ ہماری ویٹیج بھی بجائے نیچے سے ہم اوپر کر سکتے ہیں، انہیں بھی احساس ہو اگر ہم پڑھائی میں تھوڑا سا کمزور ہیں یا ہماری لرننگ پاور یا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اسکل میں ہو سکتا ہے دوسروں سے اچھے ہو جائیں، تو سب کے لیے برابر اپرچونٹیز ہیں، یعنی برابر اپرچونٹی بھی ہو۔ اس میں بڑی ڈیٹیلز اور اچھا ایک پائلٹ پروجیکٹ آپ نے ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سمر کیمپ کے حوالے سے۔ سمر کیمپ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر اجازت ہے بچوں کو کہ ان کا دل کرے تو وہ سمر کیمپ میں شرکت کریں، دل کرے تو سمر کیمپ میں شرکت نہ کریں۔ ایسے میں جو گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں ان سب میں سمر کیمپ کے انتظامات مکمل ہیں یا وہ بھی بچوں کے آنے سے مشروط کر دیے گئے ہیں کہ کتنے % آئیں گے یا سمر کیمپ میں حاضری کیسی ہو؟ دیکھیے ہماری طرف سے ہدایات ہے کہ تمام اسکول جو ہیں سمر کیمپ کے لیے اوپن ہیں، اور اسکولس اوپن ہی ہیں اور ان میں بچے آ بھی رہے ہیں۔ موسٹلی اسکولس میں جتنے بچے بھی ہیں، اسپیشلی 9th 10th اور ٹرمینل کلاسز ہیں، ان پہ اسکولس کا بھی فوکس ہے اور بچوں کے والدین کا بھی پہلے ہی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سمر کیمپ لگائے جائیں، تو ایسے اسکولوں میں باقاعدگی سے کلاسز ہو رہی ہیں، اور جن اسکولوں میں انرولمنٹ کم ہے، اٹینڈنس کم ہے، لیکن وہاں سمر کیمپ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں اب اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے سخت ہدایات تھی کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایکسٹرا فیس چارج نہیں کریں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ایکسٹرا فیس چارج نہیں کرتے تب تک سمر کیمپ کے تمام تر لوازمات مکمل نہیں کیے جا سکتے، اس لیے سمر کیمپس جو ہے موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کو ریفیوز کر دیا گیا، سمر کیمپس نہیں لگائے گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بنا فیس کے سمر کیمپ لگنے چاہیے تھے، یا جس طرح سے اب پرائیویٹ سیکٹر کی انتظامیہ سوچ رہی ہے اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی مناسب ہے؟ میرے خیال میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں سمر کیمپ میں کسی نہ کسی حد تک بچے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ ہر بندے کو، ہر اسکول کو کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اچھے رزلٹس آئیں، تو 9th 10th کی انہوں نے بھی بچے بلائے ہی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ گرمیوں کی چھٹیوں کی
फ़ीस लेते हैं। जब वो फ़ी लेते हैं तो डेफिनेटली उन्हें चाहिए भी कि बच्चों को भी समर कैंप में जितना ज़्यादा वालिदैन और बच्चों को फ़ायदा हो सके वो करना चाहिए। आप क्या समझते हैं जो समर कैंप हमारे यहाँ जिस चीज़ को हम समर कैंप्स कहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, समर कैंप भी निसाबी तालीम का ही एक हिस्सा है या इसमें कुछ गैर निसाबी खेलें, या जिस तरह से आपने पहले कहा कि घरों से कोई स्किल सीखे, स्कूलों के अंदर भी कोई स्किल सिखाई जा सकती है, जैसे आजकल आईटी है, एआई बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ये भी कुछ छोटे प्रोग्राम स्कूलों में शुरू हो सकते हैं? शुरू हो सकते नहीं है, शुरू होना हो गए हैं। आजकल का जो फ्यूचर दौर है ना, वो आईटी इनेबल्ड जो टेक चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना है। तो प्राइवेट सेक्टर को कर रहे हैं और करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर ने भी सोचना शुरू कर दिया। इस समय हमने कहा, हमने बाकायदा बल्कि यहाँ पे ये टेक्निकल स्कूल में ही हमने वर्कशॉप बाकायदा करवाई है, बच्चों का ट्रेनिंग सेशन रखा है, ओरिएंटेशन सेशन रखा है। इवन टीचर्स को भी बुला के आईटी एआई का यूज़ करना, इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन पार्ट टाइम किस तरह यूटिलाइज़ करके अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ये भी कर रहे हैं। और स्कूल्स के पास काफ़ी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अब जहाँ पे कंप्यूटर लैब वेल फर्निश्ड हैं और कई लेटेस्ट अभी दी भी गई हैं, तो वहाँ पे उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो बच्चों को बुलाएं, उनको प्रैक्टिकल जो स्किल है वो भी सिखाएं। और यार क्या सिर्फ होमवर्क ये नहीं होता कि हम पढ़ा दें लिखा दें, प्रैक्टिकल स्किल्स, इवन आप एक गेम करना, करिकुलर एक्टिविटीज़, और हम गैर निसाबी नहीं होता, अब को करिकुलर हो गया, उसका नाम ही चेंज कर दिया गया है, हम निसाबी सरगर्मी कर देंगे। जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं स्टूडेंट की वेलफेयर, इवन गेम करना भी बच्चे की, आपको पता बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो वो भी एक एक्टिविटी है, वो भी हम उसको कह सकते हैं, वो बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीख रहा होता है, तो वो भी करवाई जा सकती है। छुट्टी में कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है, गेम्स की एजुकेशनल गेम्स करवाई जा सकती हैं। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल स्कूल सिस्टम ने, सूबाई गवर्नमेंट ने या महकमा एजुकेशन ने मुख्तलिफ प्लान्स दे दिए, पायलट प्रोजेक्ट फैसलाबाद में शुरू कर दिया, समर कैंप कहीं हो रहे हैं, कहीं उस तरह से मुकम्मल फ़ाल नहीं है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आप क्या तरगीब देते हैं वालिदैन को कि यूटिलाइजेशन ऑफ समर वेकेशन जो है ये किस तरह से बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, ताकि निसाबी, हम निसाबी और ऐसी सरगर्मियाँ जिनको बच्चों को ज़रूरत है तालीम से हट के, अखलाकियात है, माशरत है, इन हवालों से? देखिए, ये मिल के चलने वाला काम होता है, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। और पेरेंट्स की भी उतनी ज़िम्मेदारी होती है कि छुट्टियों में डेफिनेटली बच्चा घर में रहता है, तो एटलीस्ट आजकल आपको पता दौर में वालिदैन के पास टाइम भी कम होता है, लेकिन वो कम से कम बच्चों से पूछ लिया करें, काम कितना कर लिया, क्या सीखा है, क्या उम्र वो मिला था, कितना आपने कर लिया। इससे एटलीस्ट बच्चे में ये चीज़ डेवलप होती है कि हमें कम से कम पूछा जा रहा है, तो ये वालिदैन भी इंटरेस्ट लेंगे, बाकायदा इवन टीचर से कांटेक्ट करेंगे। इवन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हमारे स्कूलों में भी कि वो कोई भी लेटेस्ट कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं। वालिदैन को भी चाहिए टीचर से डिस्कस करें, वालिदैन से को चाहिए बच्चों से डिस्कस करें, ताकि उनके बच्चे की फलाह के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। शिद्दत जो है तालीम में हो या तालीम के अलावा किसी भी मैदान में हो, उसको अपनाना चाहिए। यही वजह है कि महकमा एजुकेशन की जानिब से पायलट प्रोजेक्ट फैसलाबाद में शुरू किया गया, समर कैंप का सिलसिला जो है वो जारी है। जो एक फ़िज़ा थी कि शायद बच्चों को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया, समर कैंप उस तरह से फ़ाल नहीं हो सकेंगे। समर कैंप भी एक बेहतर अंदाज़ में फ़ाल हैं और कोशिश की जा रही है कि 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां बच्चे ना सिर्फ जो है वो घर पे बैठ के गुजार दें, बल्कि इन 3 महीनों की छुट्टियों का भी इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि हर स्टूडेंट जो है वो माशरे का मुफीद शहरी बनने की तरफ राग़िब हो, कुछ तालीम सीखे, कुछ स्किल्स सीखे और फिर इसके साथ साथ कुछ इखलाकी सबक जो है वो भी हासिल कर सके, जिसके लिए ये भी कहा गया है कि स्क्रीन टाइम, पहले ये कहा जाता था कि स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, अब ये कहते हैं कि अगर बच्चों ने स्क्रीन टाइम लेना ही है तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फैसलाबाद समेत पंजाब के एजुकेशन सिस्टम की उस अपग्रेडेशन पर, जिसमें सरकारी स्कूलों को तो समर कैंप लगाने की इजाज़त है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर के अंदर समर कैंप की इजाज़त नहीं दी गई। जाहिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में समर कैंप लगाने के क्या फ़ायदे हासिल हो सकते थे बच्चों को फ्यूचर सिक्योरिंग के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए, उस पर भी बात की जाएगी। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गवर्नमेंट के जितना सेक्टर है उसमें समर कैंप लग रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इस बार जो है वो ममानियत इख्तियार की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या फ़ायदा हो रहा है इस तमाम सेटअप के अंदर? क्या सरकारी स्कूलों का समर कैंप बहुत ज़्यादा बहाल हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास ऐसा नहीं है,
پرائیویٹ سکولز کو بھی اجازت ہے سمر کیمپ لگانے کی، پرائیویٹ سکول بھی لگا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ چیز منع کی گئی ہے کہ وہ ایکسٹرا فی جو ہے وہ چارج نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سمر کیمپ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سرکاری سکولز میں سمر کیمپ لگ رہے ہیں، جو چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی تھی وہ مس ہوئی ہیں، کیونکہ سمر کیمپ کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر سمر کیمپ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ بچے جو ہے وہ پورا 12 ماہ پڑھتے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ مطلب سمر کیمپ میں بھی پڑھائی ہو۔ اصل میں نا سمر کیمپ ہمیں، خاص کر میں جب پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرنے لگا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سے ہٹ کر کوئی کریٹیو ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کیا جائے، جس میں ٹرپس ہوتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے یہ میجک شوز اور پپٹ شوز، پھر یہ ہے کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، اسپوکن سکلز پر جو ہے وہ بہت زیادہ، مطلب جو روٹین سے ہٹ کر جو اسکول لائف کا سلیبس کی دوڑ ہوتی ہے، بکس کو ختم کرنا، ایگزامینیشن کا پریشر ہونا، اس سے ہٹ کر سمر کیمپ سے وہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرا ٹائم آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سکلز کو امپروو کر سکیں۔ جیسے اب اے آئی جو ہے، روبوٹکس جو ہے وہ بہت عام ہو گیا ہے، اب اگر بچے کے پاس اتنا ٹائم ہے تو وہ سمر کیمپ میں ہو سکتا ہے یہ ساری سکلز سیکھنے کا، تو اس ٹائم کو نا بڑا پازیٹیولی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ بھئی آپ فیس نہیں لیں گے۔ اب میں نے جتنی ایکٹیویٹیز آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز نارمل ٹیچر جو آلریڈی پے رول پہ ہے پرائیویٹ سکول کے، اس کو تو یہ نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہیں چیزیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہے۔ جب آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہے تو ایکسپینس آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالکل آپ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں پے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بالکل ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ ساری چیزیں سیکھیں، لیکن آپ اگر فورسفلی یہ چیز کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں لے سکتے، تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ جہاں وہ بلڈنگز کے رینٹ بھی دے رہے ہیں اور سارا کچھ وہ افورڈ کر رہے ہیں، اور اوپر سے پھر وہ یہ سمر کیمپ سٹارٹ بھی کریں اور یہ چیزیں بھی سکھائیں، اور ان کے ایکسٹرا فائنینشیل برڈن بھی اپنے اوپر لے کر آئیں۔ تو بٹ صاحب اس میں میں خاص طور پہ چونکہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سمر کیمپ میں، گورنمنٹ اسکولز کے اندر جو سمر کیمپ لگ رہے ہیں، کیا ان میں بھی یہ تمام چیزیں جو پرائیویٹ سیکٹر اپنے بچوں کو ارینج کر کے دینا چاہ رہا تھا وہی چیزیں موجود ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، یا کچھ تبدیلی ہے؟ وکاس صاحب مجھ سے ایک چیز پہ ایگری کریں گے کہ جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ اپنے بہت سے اسکول اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہی ہے، آپ کے علم میں ہے، جو اچھے پرفارم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر حکومت کے ساتھ بھی مل کر اور انڈیویجولی بھی بہت اچھا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ گورنمنٹ ضرور کوشش یہ کر رہی ہے کہ وہ چیزیں پرووائڈ ان کو کی جائیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ ویری کرتا ہے جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ایڈمنسٹریشن میں کہ کتنی حد تک وہ چیزیں سکھا پا رہے ہیں یا کروا پا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا، جس طرح ابھی یہ اسکول کی چھٹیوں میں سمر کیمپس کے حوالے سے بات ہوئی، اسی طرح اس بار ایک نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران ہوم ورک کے جو نمبر ہوتے تھے اس میں اب 20 نمبر جو ہیں وہ فیملی آنر یعنی جو بھی پیرنٹس ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ والدہ کے حوالے سے بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ بچے کی والدہ بتائے گی کہ بچے نے چھٹیوں کے دنوں میں گھر میں اخلاقیات سیکھیں، نماز پڑھی، گھر کے کاموں میں ماں باپ کا ساتھ دیا، یہ ایک رپورٹ گھر سے آئے گی بچے کے، اور اس پر بھی 20 نمبر دیے جائیں گے۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں اس کی انٹینشن پہ بات کروں کہ یہ کیوں امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھی انٹینشن سے ہی یہ کام کیا گیا ہے کہ بچے سدھر جائیں اور وہ کنٹرول میں رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ کا جینون ہونا اور فیئر ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ رپورٹ اب اس کے 20 نمبر ہے اور وہ شامل کیے جائیں گے اینول ایگزام میں، اور آپ کی پوزیشن پر جو ہے وہ اس کے اثر انداز ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے بھی جو ہے وہ آگے آئیں گے جو جن کا رزلٹ صرف پڑھائی سے اس لیول پہ نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ ان بچوں کے ساتھ میرے خیال میں کوئی فیئر نہیں ہے کہ جو بچے پڑھنے میں ایکسل بہت اچھے ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ 20 نمبر دوسرے بچے کو دے کر اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تو
اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح گورنمنٹ نے تو اپنے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پرائیویٹ چھٹیوں کے وقت جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا کہ اب 20 نمبر جو ہیں وہ فیملی دے گی بچے کو، جو کہ اس کے امتحانات تک کنسیڈر کیے جائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ایسا کوئی آپشن رکھتا ہے اپنے طلباء و طالبات کے لیے؟ ہمارے تو پاس ایسی نہ کوئی انسٹرکشن ہے اور نہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے، کیونکہ ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ ماں باپ کو آن بورڈ رکھتے ہیں، منتھلی میٹنگز کرتے ہیں. ہمیں کوئی سچ کوئی ایسی رپورٹس ہیں نہیں، اور ہم یہ کوئی سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. بچے کو اس کی پڑھائی پر جج کرنا چاہیے. باقی جو ڈیلی روٹین میں وہ ایتھکس سیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. اس میں نمبروں والی تو کوئی ایسی بات نہیں. اس کے علاوہ سر اگر ہم بات کریں کہ آپ ایز اے مینٹور یا ایز اے ٹیچر کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جب ایک لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، ان میں بچوں کو کس طرح سے اپنی چھٹیوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ کون سے سیگمنٹ جو ہیں سوسائٹی کے ایسے ہیں جن کو اگر یوز کیا جائے تو بچے معاشرے کے لیے بھی ایک ہیلدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے بھی ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ سوشلائزیشن میں لے کر آنا چاہیے. ان کے ٹرپس جو ہے وہ باہر لگانے چاہیے، آؤٹ آف سٹی جانا چاہیے، رشتہ داروں میں مکس ہونا چاہیے. ان کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، اس سے اخلاقیات بلڈ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے آپ نے کسی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ان کا مائنڈ کھلتا ہے. پھر یہ ہے کہ جس چیز میں لیک کر رہے ہیں بچے، جیسے میں نے کہا کہ بچہ بہت اچھا بولتا ہوگا لیکن لکھنا جو ہے اس کو بالکل نہیں آتا ہوگا، وہ ٹائم دے سکتا ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ کی امپرومنٹ کے اوپر. پھر کوئی کمپیوٹر کی سکلز جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. تو مطلب یہ میں اس میں پھر سر فہرست یہی کہوں گا کہ بچوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کریں، ان کو سوچنے سمجھنے کا مشورہ دیں، اپنی رائے ان پر نہ تھوپیں. گرمیوں کی چھٹیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. گھر میں سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے. وہ سٹریس آپ ایک فکرہ آپ کو ملے گا، آپ آبزرو کریں گے اس کو کہ بڑا کامن ہے کہ ماں باپ کے منہ سے ہر وقت نہیں کا لفظ نکلے گا. نہیں مت کرو، نہیں ایسے ادھر جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس کے علاوہ سے ڈکٹیٹ کرنا چاہیے، کچھ ان کو اپنی بتا کر ان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دینے. اگر ڈریس کی بات ہے کہ کسی بچے نے کہیں جانا ہے تو ڈریس ہے، آپ دونوں ڈریس وہاں پہ رکھ دیں. آپ مت کہیں فورس کریں کہ نہیں آپ یہ پہنیں، اس سے بیٹا جو اچھا لگتا ہے پہن. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. یعنی آپشن جو ہے وہ بچوں کو ملنا چاہیے گھر سے کہ اگر آپشن فرسٹ جو ہے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا تو سیکنڈ آپشن یوز کیا جا سکتا ہے، تاکہ بچہ بھی اپنی اس کو آزادی سمجھ رہا ہو اور ماں باپ کی طرف سے بھی اس طرح سے کوئی آرڈر جو ہے وہ صادر نہ کیا جائے. بچہ اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو ہر چیز میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، جو ریزلٹس آپ کو 5 سال بعد ملنے ہیں، آپ کو سال کے اندر اندر وہ ذمہ داری کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے بچے میں. اگر آپ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بچے کو رائے دینے کے بعد اس کے اوپر چھوڑ دیں، اس کا اپنا دماغ بھی ہوتا ہے، وہ بالکل سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ مجھے 2 باتیں کی ہیں، اس میں اچھی والا کون سی ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میرا ڈیسیجن اگر میں ان کو 2 رائے دینے کے بعد یہ کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے، تو آپ یقین جانیں وہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو میں نے سوچا ہوتا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو جو ہے وہ آپشنز بھی ملنے چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر بات پہ نہیں، نو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتر یہ بتایا جائے کہ یہ اور یہ ہو سکتا ہے، دونوں میں سے انتخاب اب آپ کا ہے. اسی طرح اگر ہم بچوں کے فیوچرز کے حوالے سے جس طرح بات کرتے ہیں، اسکول انتظامیہ چاہے وہ پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو، ایک کوشش کرتی ہے کہ بچے کو معاشرے کا مفید شہری بنایا جائے. ہر والدین کی یہ کوشش ہے کہ بچہ معاشرے کا بہتر فرد بنے، چونکہ ہر بچہ اپنے والدین کے لیے ہیرو ہے. اب درمیان میں جو کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ بندشیں، کچھ رکاوٹیں کہ کسی فیملی کے پاس جو ہے پرائیویٹ اسکول میں بچہ پڑھانے کا شوق تو ہے لیکن اتنا افورڈیبل نہیں ہے وہ کہ وہ بچے کی ہر چیز افورڈ کر سکے، وہ پھر گورنمنٹ اسکولوں کی جانب جانے ہے. تعلیم کا جو نظام ہے وہ گورنمنٹ اگر ایک کرتی ہے تو بھی والدین کے پاس آپشن موجود ہے کہ چاہے وہ سرکاری اسکول میں اردو انگلش میڈیم پڑھائیں یا وہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر اے لیول، او لیول یا دوسری سبجیکٹ کی طرف جائیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو چھٹیاں ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ رشتہ داروں سے ملیں، فیملیز سے ملیں، محلے داروں سے ملیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے بچوں کو کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے،
इसी तरह स्कूल में अगर समर कैंप्स लगते और बच्चों से फ़ीस लेने की इजाज़त दी जाती प्राइवेट सेक्टर को भी कि वो फ़ीस ले सकते हैं, कितना मुफीद हो सकता था प्राइवेट स्कूल का समर कैंप? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता था। मैंने अपने इंट्रो में शुरू में ही बताया था कि कितनी सारी स्किल्स हैं कि जो बच्चा उन 3 माह में इम्प्रूव कर सकता है, और अगर ये होता तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया जा सकता था और ये बर्डन प्राइवेट स्कूल्स पर नहीं होता और वो आज़ादी से अपना एक मुनासिब फ़ीस पैकेज में ये समर कैंप कंटिन्यू कर सकते थे। अगर प्राइवेट सेक्टर को फ़ीस लेने की इजाज़त दी जाती तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी मौजूद होती। गो कि कुछ वालिदैन जो हैं वो भी ख़ुद एग्री हैं इस चीज़ पे कि उनके बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाई जाएँ, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएँ जो किताब से नहीं बताई जाती। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक का वक्त है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे अहम चीज़ छुट्टियों की और छुट्टियों की यूटिलाइजेशन की। चूँकि कम बेश 90 दिन की ये छुट्टियाँ जो कि बच्चों को स्कूल से मिलती हैं मौसम की वजह से, हमारे पंजाब की बात कर ली जाए, फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो शिद्दत गर्मी की, और इस गर्मी में बच्चों को छुट्टियाँ दी जाती हैं ताकि कुछ रिलैक्सेशन हो सके। लेकिन क्या ये 3 महीने बेहतर अंदाज में यूटिलाइजेशन के लिए कुछ इक़दाम किए जाते हैं या नहीं? जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, एजुकेशन की बीट करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। जहांगीर, 3 महीने की छुट्टियाँ कम बेश, इसमें महकमा एजुकेशन की जानिब से, गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब से फैसलाबाद में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया कि 50 नंबर जो हैं वो एकेडमिक के होंगे और 50 नंबर जो हैं दूसरी एक्टिविटीज़ के होंगे। इसी तरह समर कैंप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो लग रहा है उसके भी सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया कि समर कैंप में जिसका दिल चाहे वो आए और जिसका दिल चाहे ना आए। किस तरह से देखते हैं इसको? अच्छा वकास, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान और इसमें कोई अपनी तरफ से तब्दीली करने का इख्तियार शायद नज़र नहीं आता, क्योंकि माजी से अरसा दराज से ये गर्मियों की छुट्टियां और ये अंग्रेज़ का जो सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, उसमें चूँकि टीचर जो कम्युनिटी थी वो गोरे हुआ करते थे, उन्हें पाकिस्तान में बिलखसूस गर्मी जब महसूस होती थी तो वो यहाँ से अपने इलाकों में, ठंडे इलाकों में चले जाते थे, और उस दौरान से गर्मियों की छुट्टियों का कंसेप्ट है कि गर्म जो मौसम होगा उसमें छुट्टियाँ दे दी जाएँ। जबकि अब पाकिस्तान की या पंजाब की बिलखसूस बात करें तो 1 से 1.5 माह या 2 माह तो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप कह लें कि आप एहतियात ज़्यादा बरतनी चाहिए। लेकिन 1 माह की एक्स्ट्रा छुट्टियां दे देना मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं, और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ये समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा छुट्टियां हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम छुट्टियां कम करेंगे, क्योंकि पिछले साल 180 दिन कहा जाता है कि एक साल में कम से कम पढ़ाई को मिलने चाहिए 365 में से, लेकिन पिछले साल वो 140 दिन में नहीं मिल सके। इस साल भी अगर 90 दिन की गर्मियों की छुट्टियां होंगी, 1 माह की सर्दियों की मुस्तकबिल में छुट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि माजी में भी 1 माह की सर्दियों की छुट्टियां रहीं, तो अब छुट्टियों का स्पैन बढ़ता जा रहा है। बच्चों का जो 1 साल में सिलेबस कवर करना था, जो 180 दिन रिक्वायर्ड हैं एजुकेशन कैलेंडर के मुताबिक, वो 180 क्या 100 दिन भी मुश्किल बच्चों को मिल पाएंगे। और अगर इतनी तवील छुट्टियाँ होंगी तो बच्चों के पास अल्टरनेट, बहुत बड़ी तादाद में हमारे वो बच्चे हैं, तकरीबन 8 लाख बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल जाने वाला जो बच्चा है वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो छुट्टियों में ट्यूशन बच्चे को पढ़ाना चाहे तो वो नहीं पढ़ा सकता, अगर वो घर पे ट्यूटर लगवाना चाहे वो नहीं लगा सकता। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें कि इस साल समर कैंप लगाने की जो जून में इजाज़त मिली वो सुबह 7 से 10 बजे तक थी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लग रहा, क्योंकि ये कहा गया कि टीचर की मर्ज़ी है, बच्चों की मर्ज़ी है, पेरेंट की इजाज़त ज़रूरी है। अगर पेरेंट इजाज़त देंगे, बच्चे आएंगे तो फिर समर कैंप लगेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ फ्लॉप रहा। प्राइवेट सेक्टर में कहीं कहीं लगा रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को होता है कि बच्चे आएंगे तो फ़ीस आएगी, बच्चे घर बैठेंगे तो फ़ीस नहीं आएगी। तो इस हवाले से गर्मियों की छुट्टियों को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के हवाले से हुकूमत के पास कोई जामिया प्लान नज़र नहीं आता। अच्छा जहांगीर, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के पास कोई जामिया प्लान नज़र नहीं आता, हमने आज के इस प्रोग्राम बनाम सरकार में गवर्नमेंट सेक्टर से बात करने की भी कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर से भी बात की। प्राइवेट सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि समर कैंप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इसलिए जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ीसें लेने से मना कर दिया, इजाफ़ी फ़ीसों की वसूली से रोक दिया। अब जब तक इजाफ़ी फ़ीसें वसूल नहीं होंगी तो निसाबी के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो परफॉर्म करना प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिसमें ये भी कहा गया कि कहीं कोई मैजिक शो करवाना है, कहीं बच्चों को कोई जो है
ٹیکنیکل سکلز سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرا فیس ضروری ہے. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کے بچے جو ہیں وہ سمر کیمپ سے میں سمجھتا ہوں محروم ہو گئے. دوسری جانب گورنمنٹ میں جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ اجازت دی گئی کہ والدین کی اجازت سے مشروط ہے سمر کیمپ, بچوں کی خوشی سے مشروط ہے, ٹیچر کی خوشی سے مشروط ہے, اس لیے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس قدر نہیں لگ سکا. تو پھر جو بچہ گھر بیٹھا ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بہتر یوٹیلائزیشن کر سکتا ہے اس تمام 90 دنوں کی؟ اچھا, آپ نے جو پہلے کہا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک پلان کیا تھا کہ اس بار 50 نمبر دیں گے وہ اکیڈمکس کے اور 50 نمبر ادر ایکٹیویٹیز کے, جس میں 20% کریکٹر بلڈنگ تھی, 20% ان کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ تھی اور 10% تھی کہ وہ اے آئی کی کوئی اسکل سیکھ کر آئیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 8 لاکھ بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں ہے تو ان میں میجورٹی مور دین 80% وہ ہیں بچے جن کے پیرنٹس افورڈنگ نہیں ہیں. وہ کریکٹر پر تو کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو خود پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ اس حوالے سے بھی تربیت اتنی اچھی نہیں کر سکتی, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ بچہ کہیں نہ کہیں جا کر سیکھے گا, اس کے لیے فیس کون دے گا؟ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ اپنے پاس رکھتے اور چھٹیوں میں کوئی شام کی کلاسز میں کوئی اسکل کے حوالے سے کوئی کورسز لانچ کر دیتے, کیونکہ ماضی میں یہ کامیاب تجربہ ہو چکا. ٹیوٹا کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مل کر گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا تھا, جس میں سرکاری اسکول کے بچوں کو ٹیوٹا کے اداروں میں فری ٹریننگ دی گئی اور بچوں نے اسکل سیکھی. لیکن اس چھٹیوں کو ضائع کر دیا گیا, کوئی ایسا پلان نہیں ہوا, کوئی ٹیوٹا کا ان کے ساتھ اشتراک نہیں ہوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ٹیوٹا کے ادارے فری پڑے ہیں. وہاں پر گورنمنٹ نیوٹیک کے تھرو پنجاب ایجوکیشن کے مختلف اسکالرشپ کے تحت فری کورسز کرواتی ہے, لیکن وہ جنرل کسی بھی پرسن کے لیے ہے. لیکن ماضی میں ایک دفعہ کامیاب تجربہ ہو چکا, ٹیوٹا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مل کر سرکاری اسکول کے بچوں کو فری سمر کیمپ لگائے اور وہاں پر ان کو اسکل سکھائی, جس میں بیوٹیشین کے کورسز تھے, اسٹیچنگ کے تھے, فائن آرٹس کے تھے اور اس طرح سے کمپیوٹر کے کورسز تھے. لیکن اس سال یہ 3 ماہ جو کہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ تھا, اس میں ہو سکتا تھا مینج, لیکن نہیں کیا گیا. اور کسی بھی ادارے میں سمر کیمپ جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں تھا کہ جہاں پر اسکل سکھائی جائے. جہاں پر اگر کہیں ٹیچر نے اپنی کاوش سے لگائے بھی, وہ صرف بورڈ کی کلاسز کے تھے, میٹرک کے بچوں کو بلا کر 2-3 گھنٹے پڑھایا گیا تاکہ ان کا سلیبس کور ہو سکے. کیونکہ اگر 9th اور 10th کے بچے کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا اس سال میں سلیبس کور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چھٹیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, چاہے موسم کی وجہ سے ہو, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کی چھٹیاں ہیں, پھر اسموک کے سیزن آ جائے تو چھٹیاں ہیں, کوئی وبا آ جائے تو چھٹیاں ہیں. اسٹڈی کے دن, پڑھائی کے دن جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, جس کے باعث اب ان چھٹیوں کو بھی بہتر انداز میں یوٹیلائز کیا جانا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں جو ہیں سمر کیمپ بھی لگاتے ہیں, جو کہ اس بار جس طرح جہانگیر نے بھی کہا, گورنمنٹ سیکٹر کی بھی آپ نے بات سنی, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات سنی کہ مسلسل جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر چھٹیاں ضرورت کے باعث زیادہ دینی پڑ رہی ہیں تو یقیناً ان چھٹیوں کو بہتر انداز میں گزارنے کے حوالے سے بھی کوئی پلان مکمل طور پہ ترتیب دیا جائے. آج کے پروگرام بنام سرکار سے اجازت دیجیے, اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.